बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज हसन अब्दाल में एक रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया है, जिसमें उन्होंने जो तकरीर की वो काबिल गौर है। एक तो उन्होंने वहाँ ML1 का जिक्र किया है, जो पाक चीन दोस्ती की बेमिसाल मैं समझ दोस्ती का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। ये पाकिस्तान में एक ऐसा मनसूबा है जिस पर सबसे ज़्यादा आज तक जो इन्वेस्टमेंटें हुई, ये सबसे ज़्यादा महंगा मनसूबा कह सकते हैं या ज़्यादा बजट का मनसूबा कह सकते हैं। जो उन्होंने कहा वो ये था कि पेशावर से कराची तक 7 घंटे में सफ़र मुकम्मल हो जाएगा। फिर आज ही के दिन उन्होंने स्वात में एक जलसे से भी खिताब किया, जहाँ उन्होंने कल के रिएक्शन के तौर पर, जहाँ मरीम नवाज साहबा ने गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को गीदड़ कहा था, और वहाँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि दंदर में बैठा हुआ गीदड़ पाकिस्तानी अदारों को आपस में लड़ाने की साजिश कर रहा है और बगावत पर उकसा रहा है। ये बड़े सीरियस एलिगेशन है। मैं समझता हूँ इस तरह की बयानबाजी, इस पर हमारा पैनल बात करेगा। दूसरा सबसे अहम वो ये है कि कहते हैं कि भाई बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून निकला। ये जो 11 जमातों का भानुमती का कुनबा वजूद में आया था, जिसकी क़यादत फजल रहमान साहब कर रहे थे, उसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी और उसको बनाने में, फॉर्मेट करने में, फंडिंग में और उसको सब पार्टियों को एक नुक्ते पर लाने में पासकर मुस्लिम लीग का हाथ था। गुजरांवाला, कराची और फिर कोयटा के जलसे के बाद आपने देखा कि सियासी पार्टियां आपस में दूरी इख्तियार करती गईं। और आज सबसे अहम ये है कि BBC को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुजरांवाला में जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को डायरेक्ट हिट किया था, उस पर अपनी लातलगी इजहार किया है, बल्कि ये कहा है कि मुझे ये बहुत ज़बरदस्त धचका लगा, हम इस ट्रांस के साथ नहीं हैं। उससे पहले हाफिज़ हुसैन अहमद साहब जमीयत उलमा इस्लाम के, हमारे अब्दुल कादिर बलोच साहब जो सेनेटर हैं और साहब का जनरल भी हैं, वो भी इससे डिसलिंक कर चुके हैं। पाकिस्तान में सियासी जमातें अपने ज़ाती मफादात के लिए अदारों को किस तरह मिलान करती हैं, उस पर एक सवालिया निशान है कि हर पार्टी जो है वो अपनी पॉइंट सिक्योरिंग के लिए इस किस्म की हरकतें करती है। इस पर तफसीली बात करेंगे, क्या क्या बातें हुई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या मरीम नवाज साहब हों, वो इस वक्त एक दूसरे के मुतहारब, दोनों ही मुतवक्को अपने आप को साबित कहने के लिए कि दो वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त अपने आप को बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। जब वहाँ नारा लगते हैं कि शेर आया और आइंदा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ऐसे ही नारे लगवाते हैं। PDM का मुस्तकबिल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिनान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, और शाहिद इकबाल भट्टी साहब भी सीनियर एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। और हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद दोस्त रहेंगे यके बाद दी के जो भी मौजूद आ जाएगा। डॉक्टर सिनान साहब, ये आपका बड़ा पसंदीदा मौजू भी है कि आप, मैं समझ, जब खुश होते हैं ना कि पाकिस्तान की कोई ऐसा मनसूबा आए और जो वाकई एक गेम चेंजर हो, उसमें CPEC तो है ही, उसमें कई मनसूबे हैं, लेकिन ML1 मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट है। क्या कहें? अच्छा, जो आपने इंट्रो के अंदर काफ़ी हद तक पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप कर दिया। पहले इस पर बात करेंगे ML1 की नहीं जी, मैं वो सिनेरियो पर तो बात ही नहीं करूँगा, मैं ML1 पे आ जाता हूँ। ये पाकिस्तान के लिए CPEC का तोहफा है, और CPEC के अंदर जो ML1 के तो एक की आपने बात की, मेन जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हैं वो 3 हैं। एक तो मुल्तान सक्खर मोटरवे है, दूसरा KKH फेज़ 2 हवेलियाँ कोकाट सेक्शन से लेके ठाकोट सेक्शन से लेके, और तीसरा क्रॉस बॉर्डर ऑप्टिकल फाइबर केबल फेज़ 1। अगर मैं इसको टेक्निकली बताऊं, बॉर्डर से क्या मुराद है? ये जो ऑप्टिकल फाइबर उनके अंदर बिछाई जा रही है वो तकरीबन 820 किलोमीटर रकबे के ऊपर फैलाई जा रही है, और 44 मिलियन उसके अंदर US डॉलर कंसील किए गए हैं लोन के लिए। अच्छा, अब इसके अंदर ये अच्छी बात ये है कि ML1 जो मुल्तान सक्खर मोटरवे का जो प्रोजेक्ट है, US 2.8 बिलियन जो चाइनीज़ गवर्नमेंट से सेंक्शन लोन के साथ शुरू हुआ है, ये यकीनन बड़ी खुशाइंद बात है। और अगेन उसके बाद मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम जब इस गुफ्तगू के बाद कि जो भी मुहिब्बे वतन जमहूरी कुव्वतें भी होंगी या पॉलिटिकल पार्टीज भी होंगी, वो फौज के लिए ऐसी बात नहीं करेंगी, वरना ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट बन जाएगी। तो ML1 भी जब अफवाज पाकिस्तान ही हो, गरंटर भी अफवाज पाकिस्तान ही हो, उन इलाकों में जहाँ
اب بھی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ درپیش ہے. جی. تو اس میں یہ جو اعلان ہے یا اس کی کمپلیشن ہے یہ ڈیفینیٹلی متوقع ہے, اور ML1 جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت خاص حد تک سنگ میل ثابت ہوگا. اس کے آگے اگر میں بات کروں کہ اس کے انڈر کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں, وہ میں اس کی تفصیل آگے بیان کر دیتا ہوں. اس میں اگر آپ میں دیکھیں کہ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ آ رہا ہے, ایکسپریس وے جس کی ورتھ بنتی ہے 179 ملین, ہاکلا ڈی آئی خان موٹر وے ہے, خزدار بسما ہے, زوب کوئٹہ ہے, اور اورنج لائن میٹرو ٹرین پروجیکٹ ہے. اور ان سب کو اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر بلینز آف دا بلین آپ کے انویسٹ ہو چکے ہیں. یہ انڈر کنسٹرکشن پروجیکٹ ہیں جن کا ٹائم کسی بھی صورت کسی بھی ٹائم پہ آ جائے. نے ایک اور بات کی ہے کہ جو ایسٹیمیٹ کاسٹ تھی, جو یعنی اس سے پہلے فیزیبلٹی رپورٹ بنی ہے, جو یعنی کانٹریکٹ میں آتی ہے, اس سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تقریباً $2 بلین اس میں سے کم کروائے ہیں, $2 بلین. اچھا, تو اچھا اس فائنینشلز کے اندر جو میں نے ابھی کیونکہ فائنینشیل کیلکولیشنز آپ کو ساتھ بتا دیے, اس میں فیزیبلٹی کا معاملہ ہوتا ہے. اس میں جو لاگت آنی ہوتی ہے وہ ٹائملی چینج بھی ہو سکتی ہے, کبھی ایکسیڈ کر جاتی ہے, کبھی کم ہو جاتی ہے. جس طریقے سے آپ دونوں میں دیکھ لیں کہ ایک کی مدت جو ہے وہ مدت ٹائم پر پوری ہو گئی تو وہ صحیح ہو گئی, لیکن اگر آپ پشاور والے میں دیکھیں تو اس میں آپ کی تقریباً 79 پلس رکھتے ہیں. یہ بتائیے کہ جب ہم ان کے ساتھ معاہدے کر رہے تھے, جو اب یعنی بلیم گیم کہہ لیں یا یہ سوال لوگ کرتے ہیں, جو سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں کہ اس سے بہتر نیگوشیشن کی جا سکتی تھی. اچھا, اس میں بات یہ ہے کہ اس میں نیگوشیشن کس صورت میں کی جا سکتی تھی. پوائنٹ میرا ایک بڑا بنیادی سا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا امپلائمنٹ جو ہے, ہمارے امپلائیز کہاں جاتے, جو روڈز ہیں, اس طرح کا انفراسٹرکچر. میں اس کا پہلا نام بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کو اسٹریٹجک لائن کہتے تھے, اس کو سی پیک لائن نہیں کہا جاتا. اچھا, یہ پاکستان کے لیے اکنامک کوریڈور تو یہ بعد میں انہوں نے اناؤنس کیا ہے. اس کے بعد اس سے پہلے تو یہ ایک سلک روٹ تھا, ایک اسٹریٹجک لائن تھی جو اس کو ملانے کے لیے صرف کارگر تھی. اور میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ جب چائنا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر انویسٹ کر رہا ہے, جب جو سب سے پہلے ڈیلیورنس وہ گوادر کی مانگتا ہے. اچھا, اس کے بعد وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے بات کرتا ہے, اور تیسرے لیول کے اوپر پاور پروجیکٹ. عام طور پر ہمارا جو یعنی الزام بھی کسی حد تک درست ہے کہ جب ہم لوکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ حرکت میں آتا ہے تو اس کا وہ سٹینڈرڈ نہیں رہتا انٹرنیشنل. ان میں دونوں جو پارٹیاں ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں گی, وہ سٹینڈرڈ یعنی جو ٹریکس ہیں, ان کے اسٹیشنز ہیں, انڈر پاسز ہیں, اوور ہیڈز ہیں. اب تک انگریزوں کے وقت کے پل بنے ابھی تک ٹھیک ہیں, لیکن جو ہم بڑی تیزی سے بناتے ہیں وہ پھر آپ کے سامنے ہیں. اچھا, اس میں ایک جو سٹینڈرڈز کے اوپر بھی میں بات کر دوں کہ جتنے بھی آپ کے اس وقت پروجیکٹس چل رہے ہیں, ملٹری اور چائنیز جو ٹیکنیکل سٹاف کے ساتھ چل رہے ہیں. اچھا, اس میں اگر آپ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسٹریٹجک معاملات چل رہے تھے, اگر کسی قسم کی گلیچز نہ ڈالی جائیں. اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ریلیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان کے اوپر چائنا پاکستان پر پیسہ انویسٹ کرتا جا رہا ہے آپ کے انفراسٹرکچر میں, پاور میں اور باقی چیزوں کے اندر, اس سب کا خوف پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے. اور چائنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی یہ جو یو ایس کا آنے کے بعد یہ کام کچھ میرا خیال تیزی ہوئی ہے, اس میں تیزی ڈیفینیٹ ہوگی. اور وہ کسی ایسی صورت میں نہیں گئے کہ وہ یہ جو جمہوری ملائنمنٹ ان کے ساتھ شروع ہو گئی اور ان کو ملائن کرنا شروع کر دیا, اور یہ اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے وہ بیک آن نہیں ہوئے. وہ بیسیکلی وہ سی پیک پر ہی توجہ دینا چاہتے تھے, اور پہلا سبجیکٹ بھی وہی تھا. لیکن اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے, کیونکہ پاکستان کے اندر 5th جنریشن وار کو بھی تو شروع کر رکھا ہے. اب 5th جنریشن وار جو ہے وہ آپ ٹیکنیکلی دیکھیں, یو ایس کے اندر پینٹاگون سے یہ انسٹرکشن ہے کہ چائنیز کا سی پیک پروجیکٹ کسی صورت کامیاب نہ ہو. اگر یہ چائنیز کا پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے سی پیک کا, جو کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ پائنیئر ہے فار دا بیلٹ اینڈ روڈ, اس کے ساتھ اگر یہ کریں نہ کریں, اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں وہ ان اینی کیس. اور جو اگر الیکشنز کے اوپر جو میں ابھی کیونکہ لوگ پوچھ رہے ہیں مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ کا اور بائیڈن کا, تو میں اکثر یہ تجزیہ دے رہا ہوں کہ آپ یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی آ جائے, کسی صورت بھی چائنا سی پیک ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور دو چیزیں اور ایڈ کر دوں کہ انہوں نے چائنا کے لیے کیا معاملہ بنایا, انہوں نے تائیوان اور ہانگ کانگ ان کے ساتھ اپنی ٹائز مضبوط کر دی.
اور وہ چائنا کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ ڈیفینیٹ ناکام ہوں گے اور اس کا اس سے فرق نہیں پڑتا. میجر سارا کا سارا جو کرٹیسزم آنا ہے اور جو ان کا پلو بیک لانا چاہتے ہیں وہ بیلٹ اینڈ روڈ کے اوپر لانا چاہتے ہیں، لیکن چائنا اس سے بیک آف نہیں ہوا. وہ ایران کو بھی بنا رہا ہے، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ وہ چابہار کے اوپر بھی کرے گا. $400 ملین انہوں نے اس کے اوپر دے دیے. آپ کے پاس 62 ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا گوادر تو ان کو چاہیے ہی چاہیے، اور یہ خطے کی سلامتی کے لیے چاہیے، نہ کہ کلونیلزم یا امپیریلزم. صاحب آپ بتائیے، کیونکہ یہ موضوع ذرا آپ کو بتا کہ ہم لوگوں کی تھوڑا سا شروع میں نے کہا یہ ذرا جو پروڈکٹیو ہے پاکستان کی ایک ضرورت ہے، پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ گیم چینجر ہے، اس پر بات کرنی چاہیے. وہ تو پھر آگے ہم سیاست پر بات کریں گے. یہ بتائیے کیونکہ پاکستان ظاہر ہے ہمیں خوشی کا اظہار تو کرنا چاہیے، ان معاہدے جیسے بھی ہیں. وہ سنان صاحب اکثر کہتے رہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ہم جب دیکھتے ہیں کہ بھئی وہاں ایئرپورٹ نہیں بنا، وہاں پانی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو 2% ہے. سی پیک کا مطلب آپ نہیں سمجھتی کہ اور ہے، یہ 98% تو انفراسٹرکچر اور ہے، یعنی انڈسٹریل زون ہے اور چیزیں ہیں. تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو کنٹریکٹ ہوتا ہے، چائنا میں تو سزائے موت ہے کرپشن کی. پاکستان کو نے بیل آؤٹ کیا، یہاں کئی اسکینڈل نکلے بھی، ہم نے مل جل کے کیے بھی، تو وہ گھبرائے ہوئے بھی تھے. لیکن یہ ہے کہ حکومت جب آئی تو جن لوگوں نے گارنٹی دی تھی انہوں نے سیٹسفائیڈ کیا کہ گو ہیڈ. اب یہ جو جس کو ML1 یعنی ٹرین ٹریک کہتے ہیں، اب نے انگریز جو چھوڑ کے گیا وہ تو ہم نے تو برباد کر دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں. تو اس پر آج وزیر اعظم صاحب نے کہا جلد ہی اس کے ٹینڈرنگ ہونے والی. اس پر کیا؟ بہت شکریہ. میں نے کافی بریف کر دیا اور اس میں ساری چیزوں کو سم اپ کر دیا. اس میں صرف یہی کہوں گا کہ ML1. اچھا اگر ہم چاہیں آپ شاید صاحب ہم بریک لے لیں، بریک کے بعد میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. تو ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. سوال ہم کر رہے تھے، شاید اقبال بھٹی صاحب بات کر رہے تھے اس پر کہ وزیر اعظم پاکستان نے حسن ابدال میں ریلوے اسٹیشن کا افتتاح کیا اور سوات میں ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا، جہاں انہوں نے 2 باتیں کی. ایک تو یہ ہے کہ ML1 پر بات کی جس پر ابھی بڑی سیر اصل گفتگو ہوئی ہے، اور ڈاکٹر اپنا شاید اقبال بھٹی صاحب بات کر رہے تھے. پاکستان کا گیم چینجر، پاکستان میں ہمیشہ سواری کی بہت ہی تکلیف رہی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے نہیں. دنیا کا ماشاءاللہ ہمیں اعزاز حاصل ہو گیا کہ پوری دنیا کی ٹرانسپورٹ گندہ ترین جو ہے وہ شہر کراچی کو قرار دیا گیا ہے، جہاں پیپل پارٹی کی 12 سال سے مسلسل حکومت ہے. تو ML1 سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ریلوے ٹریک ہے پشاور ٹو کراچی، یہ ایک شاندار تحفہ ہے ترکی کا، اپنا چائنا کا. شاید اقبال بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں، مکمل کریں. میں بہت شکریہ، اسنان نے بہت اس پہ تفصیل کے ساتھ اس کو بریف کر دیا اور اس میں ایڈیشن بھی کر دی. ML1، M اور L کا مطلب ہے مین لائن 1 فرام پشاور ٹو. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کچھ عرصہ پہلے، اگر آج سے 20 سال پہلے میں نے ایک دفعہ سفر کیا تھا تو یہ صرف پشاور تک ٹرین نہیں جاتی تھی، یہ آگے اوپر تک بھی ٹرین جاتی تھی اور بڑا زبردست اس کا سفر تھا. لنڈی کوتل کہہ رہا ہوں جی، ہاں جی. تو لنڈی کوتل سے لے کے کراچی تک 7 گھنٹے کا سفر. یہ دیکھیں، یہ ہے ایڈوانسمنٹ. یہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں جو ایک اٹامک پار اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی سال پہلے بنا دیا، موٹر ویز بھی بن رہے ہیں. یہ موٹر ویز جاگیر نہیں ہوتے، یہ گورنمنٹ کانٹریکٹ کرتی ہے آپ کے اور میرے پیسوں کے ساتھ. پبلک منی ہے، ہم ٹیکس پیئر ہیں. جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کانٹریکٹ کرے گی. اب اس میں ککس بیکس ہو جائیں، اس میں کمیشنز آ جائیں، اس میں پرسنل انٹرسٹ آ جائیں، اس کا روٹ چینج کر دیا جائے، وہ چیزیں ذرا سائٹ پہ رکھیں. لیکن پاکستان میں چاہے ایئرپورٹس بنے، انفراسٹرکچر آتے ہیں، اس میں ٹریک یعنی ہمارا مین لائن 1 7 گھنٹے کا سفر. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے فاسٹ ٹریک پہ ایک سفر جو کہ پشاور ٹو کراچی 28 سے 30 گھنٹے میں ہوتا ہے، اگر وہ 7 گھنٹے میں ہو جائے گا تو ٹرانسپورٹیشن کتنی ایزی ہو جائے گی. اور یہ اگر آپ نے شاہد صاحب آپ کو یاد ہو،
یہ آلموسٹ آج سے کوئی 3-1 ماہ پہلے یہ خوشخبریاں شیخ رشید صاحب دے چکے ہوتے. ظاہر ہے تو شیخ انتظار رشید کا- صاحب کو آج کوئی ان کی برتھ ڈے کا تحفہ بھی دیا انہوں نے اور ML1 کی اناؤنسمنٹ بھی کی. تو جو مین لائن 1 ہے وہ بالکل میں آپ سے ایگری کر ٹینڈر رہا کال کر رہے ہیں ہوں. وہ. اگر وہ اورنج سٹین کی بجائے اگر ML1 بن جاتی تو آج پاکستان لاہور نہیں پورا پاکستان خوشحال ہوتا. دیر آئے درست آئے, اللہ کرے شروع کریں, یہ گورنمنٹ کرے, اگلی گورنمنٹ آ کے اس کو کمپلیٹ کرے, لیکن شروع ہونا چاہیے. اور یہ پاکستان کا پیسہ ہے, پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے, اور پاکستان کی عوام کا پیسہ پاکستان پہ لگنا چاہیے. شکریہ. اور یہ گیم چینجر ہے, یہ بہت صدیق بڑا. صاحب، ایک وزیر اعظم پاکستان نے وہ ریئیکشنری طور پر کل مریم نواز شریف صاحبہ نے, یعنی ایک ہم تو توقع کرتے رہتے ہیں کہ رول ماڈل ہوتے ہیں لیڈر, لیکن وہ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ پہلے تو ہم کرٹیسائز کرتے تھے کہ سیکنڈ جو فیز یا سیکنڈ لائن ہے وہ اس طرح کی بدتمیزی کرتی ہے, قیادت پر جملے بازی کرتی ہے. تو خود انہوں نے ڈائریکٹ جب یہ کہا کہ گیدڑ وزیر اعظم پاکستان کو کہا, تو آج عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ لندن میں بیٹھے ہوئے جو صاحب ہیں وہ گیدڑ کی طرح وہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اداروں کو آپس میں لڑانے کی سازش کر رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک بیان ہے, کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ اقبال شاہ صاحب. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آج آپ نے بلاول صاحب کا جو انٹرویو ہوا ہے BBC میں, ہے تو ویسے وہ سیاسی بیان ہی میں اس کو یہ, لیکن چلو باہر بہترین ہے, لیکن ایسا نہیں ہے, appreciate کرنا نہیں, چاہیے. میں کسی اور کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. میں نے بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ PDM کے ساتھ جو نواز شریف کا بیانیہ, نواز شریف ہمیشہ کندھوں پہ رکھ کر پستول چلاتے ہیں, بندوق چلاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں. زمین سرکتی ہے اور وہ آپ خود نکل جاتے ہیں, دوسرے کو گرا دیتے ہیں. یہ ایک نارمل بات ہے. اور کراچی میں آپ کو پتہ ہے اس لیے تقریر نہیں ہوئی تھی, آپ کو اگر ریکارڈ یاد ہو. یہی پتہ جی. اور اب بیٹھ کے بلاول نے بڑا ٹائم لگایا اس آنے میں, اور یہ چونکہ گیم چینجر میں یوں کہوں گا کہ اصل آصف زرداری صاحب ہیں جو سیاست میں بادشاہ کے طور پر جانے, اس طرح اس کانٹیکٹ میں جاتے ہیں, وہ جوڑ توڑ کے ماہر ہیں. انہوں نے بڑے صحیح ٹائم پہ, اب ہوا کیا ہے جو اصل بات بلاول کو اب یہ کیوں کہنا پڑ گیا کہ وہ گلگت بلتستان میں یہ کراچی بھی کہہ سکتے تھے, کوئٹہ بھی کہہ سکتے بہت جگہ ہو سکتا تھا, لیکن گلگت بلتستان میں جب الیکشن لڑے کے چلے گئے تو وہاں لوگوں نے بڑی لان تان کی اور بڑا واضح طور پر کھل کر سامنے آئے. وہاں ان کے لیے جان بچانا مشکل ہو گیا. قمر زمان کارا بھی وہاں پر موجود تھے, اور یہ سارے ان کے لیے بہت, یعنی یہ کہنا کہ یہ ایسے ہی آؤٹ آف بلو آ گیا, یہ بیٹھ کے آج انہیں یاد آ گیا, نہیں, کہ وہاں پر انہیں بڑا ہارڈ ٹائم ملا ہے, اور وہاں قوم نے بیٹھ کے, عوام نے بیٹھ کے لے دے کی ہے, اور بڑی بے عزتی کی حد تک باتیں ہوئی ہیں جسے مجبوراً ان کو یہ اپنا بیانیہ, اور ویسے بیانیہ بھی یہ سچ ہے, غلط نہیں ہے کہ آپ کسی ملک میں بیٹھ کے 5th جنریشن وار کا حصہ ایک ایسے آدمی کا جو نااہل ہو چکا ہے, ڈسکوالیفائی, جس کا اپنا فیوچر کوئی نہیں ہے, اور وہ بیٹھ کے کس کا ایجنڈا لے کے چل رہا ہے, ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ بین الاقوامی ایک قوتوں میں ان کا ایجنڈا لے کے چل رہا ہے اور ایک بڑے پلان طریقے سے لے کر چل رہا ہے. تو اس کو کسی بھی طرح سے پذیرائی ملنی نہیں چاہیے. اور جس طرح انہوں نے کوشش کی, اور پتہ ہے شامیانے سارے ہم نے دیکھا کہ جو دشمن ملک ہیں وہاں پر شامیانے بجائے گئے میڈیا پہ بات کرنے کے لیے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں, آپ انہی ملک میں انڈیا میں دیکھیں, آپ کشمیر کے حوالے سے کیا کچھ ہوا, کیا آپ نے ایسا کوئی بیانیہ سنا؟ آپ وہاں پر اب یہ اپنے پچھلے دنوں وہ باقاعدہ ایک صحافی اٹھائے گئے ہیں, اور کس طررح بےزتی ہوئی, وہ کہاں گئے حامد میر اور وہ باتیں کرنے والے لوگ, انہوں نے وہ باتیں کر سکے؟ پبلک ٹی وی والا, پبلک ٹی وی, ریپبلک ٹی وی والے جو ہیں گوسوامی جو ہیں, کہ اگر صرف ان کو آپ سمجھے بات کو تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ حالات اور واقعات کیا ہیں. اب لیکن یہ دیکھنا یہ ہے نا کہ اب یہ جو, اور دوسری جو بات میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں جو آج اچھا وہ آپ نے باتوں میں اشارتاً بات کر دی تھی, اور وہ آپ نے دیکھا کہ ٹائیگر فورس کے مقابلے میں جوان فورس نکالی انہوں نے. یہ کیا ہے ٹائیگر فورس؟ تو اگر نکالی عمران خان نے وہ بھی, میں ایسے بتاؤں کہ ایسے کسی مقاصد کے وہ بھی غلط ہے, لیکن شیر جوان جو ہے اس کا حلف جو ہے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو آپ بھی سوئے رہتے ہیں کہ آپ حالانکہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے سربراہ ہیں پاکستان کے, تو آپ نے پڑھا نہیں وہ؟ دیکھیں میں نے بالکل پڑھا ہے اس یہ کو. دونوں میں, اس میں ٹائیگر, اس میں دیکھیں ٹائیگر, یعنی وہ اینیملز کو کیوں شامل کر رہے ہیں جوانوں کی زندگیوں میں؟ یہ اینیملز شامل ہو رہے ہیں, عجیب کام ہے. انسانوں کو انسان رہنے دیں. نہیں, لیکن انہوں نے ٹائیگر فورس تھی نا, لیکن انہوں نے شیر جوان بنا دیا. شیر جوان انہوں نے جو ہے نا جو بیٹھ کے جانور خواتین کیا کریں گی؟ اب یہ سوال ہے آپ کا, اس کا میرا سوال ہو گیا شاہد صاحب کی. اچھا دیکھیں,
اقبال شاہ صاحب بڑا سمپل سا ہے. ٹائیگر فورس کا مقصد یہ تھا کہ عام بندوں کے حوالے سے مسائل کی نشاندہی کرنا. اس کا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا. پہلے تو یہ کہ میں نمائندہ نہیں ہوں پی ٹی آئی کا, لیکن شیر جوان جو فورس بنا کر اور جس طرح کی گفتگو کی, جس طرح پاک فوج کے خلاف نعرے بازی کی, اور جس طرح کی وہاں بغاوت کے باقاعدہ اکسار, یعنی صرف وہ حلف نامہ ہی جو نکالا ہے انہوں نے, حلف نامے کے اوپر سیڈیشن کے مقدمے, بغاوت کے مقدمے اور باقاعدہ میوٹینی, اگر دیکھا جائے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا, یہ ہائی ٹریزن تو نہیں آئے گا, لیکن یہ جو جس طرح کا وہ بیان اور جس طرح کے حلف نامے لیے گئے, اور حلف نامے میں وہ بڑے میں نہیں پڑھنا چاہوں گا ان حلف ناموں کو, آئی ڈونٹ وانٹ, یعنی میری زبان زیب نہیں دیتی ہے, میری زبان لڑکھڑائے گی اور بلکہ نکل نہیں سکیں گے وہ الفاظ کہ جس طرح کے الفاظ انہوں نے رکھے ہیں. اور وہ یقیناً جو بات میں کہہ رہا ہوں, جو میں بیانیہ کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کا, اور وہ جس سٹائل سے اور جس طرح بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی وقت عام بندوں کو شک ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی مہارانی کوئی کسی انڈین ریاست کی ہیں, یا کوئی اسرائیل میں, یا کسی ایسے لوگوں پر کہ یہاں پر پاکستانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, جہاں ملکیت نام کی چیز نہیں ہے, جہاں اسٹیٹسمین شپ ہے نہیں ہے. ایک وینم بھرا ہوا ہے, ایک بکس بھرا ہوا ہے, اور وہ باقاعدہ ایک سو کالڈ لبرل, جو ایک خاص کلاس جو خونی لبرل بھی کہا جاتا ہے, ان لوگوں کو ہر ایک کو پتہ ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ ایک خاص کلاس کو لے کر چل رہے ہیں, اور اس میں ہم نے سب نام دیکھ لیا, وہ نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جی صورتحال یہ ہے کہ آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر جب بیانیہ جو لفظ ہے نا, یہ شروع سے میں یعنی اس کو بڑا مجھے حیرت ہوتی ہے. بیانیہ تو ہوتا ہے کہ نیلسن منڈیلا کا ہے, واشنگٹن کا جو پہلا پریزیڈنٹ تھا, مہاتما محمد کا ہے. پاکستان میں بیانیہ جو ہے وہ کوئی نئی قوم کو اٹھانے کا نہیں ہوتا, مثلا کوئی ریہیبلیٹیشن کا نہیں ہوتا, کوئی ایسا آئیڈیلزم نہیں ہوتا. جہاں یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ نے ٹکرا جانا ہے, اور اگر آپ نہیں ہیں ووٹ کو عزت دو, ووٹر کو گھر میں داخل نہ ہونے دو. تو اس طرح کا اب جو ماحول بن رہا ہے, آج ہی کی بات ہے کہ گلگت بلتستان میں مریم نواز شریف صاحبہ نے جو یہ کہا ہے کہ جلد سے جلوس ثابت کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں ادروائز کوئی رزلٹ ملا تو ہم جہاں بھی اور پاکستان میں بھی اس کو بالکل نہیں مانیں گے, اور پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا کہیں گے؟ اچھا, یہاں پر جو لفظ بیانیہ ہے اس کو چینج کر کے پولیٹیکل ٹیک کر دیں, اور جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ اور سیکیورٹی کے معاملات کے اگینسٹ جا رہا ہے, آپ اس کو کیسے بیانیہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر پاکستان ڈسٹرکٹیو موومنٹ کی بات کر دی گئی ہو, اور کسی بھی جمہوری پارٹی کے لیے بھی پاکستان کی فوج اور پاکستان کی بقا, اور اسی ٹائم جب امریکہ انڈیا ایک معاہدہ خطرناک معاہدہ کرتا ہے, اور پاکستان کے معاملات کے اندر بہت زیادہ حد تک خلاف ہو جائیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ابھی انہوں نے بات کر دی کہ کوئی بھی سینسیبل یا سینیکل پولیٹیکل اینٹی, میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ پوزیٹیو یا سینیکل میں نے لفظ استعمال کر دیا, لیکن آپ اگر دیکھیں تو اس نے بیک سٹیپ لے لیا فوری طور پہ, اور فوج کے ساتھ تصادم کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ تو پاکستان جاتا ہے. 44% آف دا بلوچستان, اس کے لیے آپ سینٹیمنٹس ڈیولپ نہیں کر سکتے. بلوچستان کے اندر 9 سے زیادہ جو ہے وہ لبرلسٹ آرمیز کام کر رہی ہیں, ان کی 800, 900, 200, 400, 500 پرسنل آرمیز بنی ہوئی ہیں. را کی اس کے اندر انٹرفیرنس ہو رہی ہے, اور اگر را کی جتھے بنیں گے, اس سینسیٹیو پلیس ہے ہمارا سی پیک کا بھی, چائنا کی دوسری کا بھی, لداخ کا اس سمت میں لے لیں, انڈیا اور امریکہ کا معاہدہ لے لیں, تو اگر گلگت بلتستان کے الیکشن اس ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں کنٹراورشل ہو جاتے ہیں, اور یہ اٹھا لیتی ہیں سیاسی جماعتیں, یہ کہتے ہیں ہارنے والا کہے گا جی بالکل میں مانتا ہی نہیں ہوں. جس طرح چیف الیکشن کمیشنر نے ان کو نوٹس دیے تو انہوں نے کہا جی وہ باعث ہے, تو انہوں نے ویسے سب کو کہا ہے جو لفظ انہوں نے بولا کہ تمام جو پارلیمنٹ کے ممبرز بھی انہوں نے کہا کہ یہاں سے نکل جائے. تو اگر اس سے پہلے دوسرا جس کو ہم اپوزیشن کہتے ہیں ممبر تو وہ بھی ہیں, وہ نہیں نکلتے, صرف گورنمنٹ کو ہم کریٹیسائز کرتے ہیں. سب کو نکلنا چاہیے تاکہ وہ صوبہ جو ہے وہ اس وقت بالکل نارمل حالات میں الیکشن ہو, تبھی ہم اس کے ریزولوشن سے نیا صوبہ بنانے کی طرف آئیں گے نا. ریزولوشن کی تو ضرورت بہت اہم ہے, لیکن ایک پارٹی جو نیریٹو لے چکی ہے, جس کو میں نیریٹو کہتا ہوں, وہ ایکچولی اپنے آپ کو اس سمت میں لے جانا چاہتے ہیں کہ جس میں ان کو نلیفائی کر دیا جائے. جب وہ کالعدم ہو جائیں گے تو ان کو اس سے ان کو ذاتی بقا ضرور ملے گی, ان کو سیاسی تو موت ہوگی لیکن ذاتی بقا مل جائے گی. تو ایکچولی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈاؤن فال اسالم کی بات کر رہے ہیں, اسالم مل جائے گا. ہاں
اسالم مل جائے گا. ممکن ہے اس حد تک چلے جائیں گے کیونکہ پاکستان میں مستقبل تو نظر آپ نہیں آئے ایکسپیکٹ گا. کرتے ہیں؟ میں یقینی طور پہ اس کو بلکہ پریڈکٹ کرتا ہوں اور فورکاسٹ بھی کرتا ہوں کیونکہ اس کے بعد ان کے پاس اور کوئی رہ نہیں جاتا. خبر ہے ہاں یہ جمہوری طور پر اپنے آپ سیاسی موت تو ہو چکی. دیکھیں کہ پاکستان کی سالمیت اور لیکن ایک اچھی جماعت تھی پاکستان کی، ایک پاپولر جماعت تھی، ان میں نیچے سے قیادت کو فیصلہ کرنے دیں تاکہ بچی بھی رہے. پاکستان کو تو چاہیے پاکستان مسلم بھی رہے. یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کام ہونا تھا. بیسیکلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ والد صاحب کا سٹانس جو بھی ہوتا، بیٹی تھوڑا سا سٹینڈرڈ دوسرا مینٹین کر کے رکھتی، لیکن اس نے وہ والا مینٹین کر لیا جو کہ اینٹی پاکستان نیریٹو بن گیا. اور جو ان کے جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے اپنا نیریٹو چینج کر کے رکھا ہے اور وہ بلکہ میرے خیال میں جیل میں جانے کو بقا سمجھ رہے ہیں. تو مناسب بات یہ ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے کوئی بھی پارٹی ہو، دیکھیں جمہوریت کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اپنی سوورن سٹیٹ کی غداری کی جائے. سوورن سٹیٹ کے ساتھ غداری کرنے والا کوئی بھی جمہوری پارٹی نہیں ہو شاہد بھٹی صاحب، یہ تو بات درست ہے کہ ایلیگیشن ابھی پروو نہیں ہوئے. یعنی وہ ایک تو بات ہے کہ کچھ کیسز کے فیصلے ہو چکے ہیں، کئی ابھی پائپ لائن ہے، عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ ہمیں اقامہ سے نکالا گیا ہے. مضمون کا یہ سٹانس چلتا رہتا ہے کیونکہ جو فیصلے پڑھنے والے ہیں وہ بھی دونوں طرف ٹوسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے. ہم آپ تو پتہ ہے نہیں جانتے. تو وہ جب یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے زمانے میں یہ پاکستان بہت ترقی کر رہا تھا اور کر بھی رہا تھا، منصوبے بن رہے تھے نئے سے نئے، آپ نے دیکھا کہ سڑکیں بن رہی سب کچھ، اب بن بھی کھ نہیں رہا. تو پھر لوگ کیا کریں؟ مجھے بتائیے اس پر سٹانس دیجیے کہ واقعی وہ ترقی ہو رہی تھی یا وہ ادھار کا پیسہ تھا، کیا تھا؟ بہت شکریہ. ویسے کامے کا سٹانس جو ہے نا وہ میرے بڑے بھائی دوست ہم سب کے حبیب بیٹھے ہیں، یہ پولیٹیکل بھی یہ بتا دیں. لیکن میں یہ جو آپ نے ایک کوشچن کیا جو حسین نے جواب دیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ ہم سب کہتے ہیں جی میرا پاکستان، اپنا پاکستان، ہمارا پاکستان، روشن پاکستان، خوشحال پاکستان، یہ ہم سارے پروگرام بھی کرتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں. لیکن جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں، ریگارڈلیس نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ پاکستان کی پارٹیز ہیں یا یہ خاندانی اور ذاتیات کی پارٹیز بن جاتی ہیں. نہیں لگتی نہیں کھلی کتاب ہے. میں کھلی اب انہوں نے جو بات کی سوال کیا گیا کہ آپ کے بعد کون ہوگا، بلاول ہوگا، وہ تو فیل آگے نا، کون ہوگا، اس نے کہا صفحہ. تو یہ اس نے نہیں بتایا کہ آگے اگر شادی کر اپنے سے براد ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، کاش یہ ہماری عوام بیوقوف نہ بنے، ان کو سمجھ آ جائے. میں اس بات پہ آ رہا ہوں کہ مریم اگر وہاں جا کے یہ نیریٹو سٹرونگ کر رہی ہے، یا شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں بھائی کو نہیں چھوڑوں گا. دیکھیں بھائی کو نہیں چھوڑنے والی بات، اگر وہ بھائی ہے تو وہ اس وقت ایکس پرائم منسٹر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھائی بھائی کا ساتھ دے، اس میں پاکستان کہاں سے آ گیا؟ مریم ہے جو جی مریم ہے اس کا فادر ہے تو وہ فادر بیٹی فادر بیٹی کا ساتھ دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو کوئسچن آپ نے کیا کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ 2.5 سالوں میں یہ کام نہیں کر سکی، اس وقت گورنمنٹ کو تھوڑا سا کام پہ فوکس بیل آؤٹ آپ نہیں کر سکتے. میرا مطلب سب سٹینڈرڈ پوسٹنگز ہیں، یعنی لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا، تھانوں میں رشوت ہے، کوئی مہنگائی جو مصنوعی سمجھنے کو قابو نہیں پا سکے، انفلیشن 20% سے زیادہ جا چکی ہے اور یہ گورنمنٹ کا ویک پوائنٹ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ پریشرائز اپوزیشن جو پریشرائز کر رہی ہے، اور اس پریشر میں خان صاحب سے میرا خیال ہے کہ مسٹیکس ہو سکتی ہیں. خان صاحب کو بہت کیئرفل اپنا خیال اپنے ادھر لوگ مار رہے ہیں نا. حضرت صدیق صاحب یہی جو میں نے بات کی تھی، کیونکہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ وہاں بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں. جلسے ہم دیکھ رہے ہیں، کافی بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، وہ مانے یا نہ مانے. لیکن وہاں 2 وزیر اعظم پھر رہے ہیں، وہ پی ڈی ایم میں اکٹھے ہیں. کیا سمجھتے تھے کہ اگر یہ وہاں الیکشن لڑنا ہی تھا تو سیٹوں کی کوئی ایسی ڈویژن کر لیتے تو وہاں اکٹھا الیکشن ہوتا تو پی ڈی ایم بھی بس سر قائم رہتی. ان حالات میں پی ڈی ایم رہے گی. دیکھیں اقبال شاہ صاحب، سیاست ایک علم کا نام ہے. بڑی ہارش بات کرنے لگا ہوں. ظالم سیاستدان اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے اپنی اولاد کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے. یہ جان بوجھ کے ایک بیانیہ جو ہے نا، دیکھیں میں ڈیولز ایڈوکیٹ کی بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کو ایک طرف سوچے ذرا کہ پی ڈی ایم کھڑا کیا ہوا ہے، اگر پی ڈی ایم کھڑا کر کے آ جاتے اور اکٹھے الیکشن لڑنا شروع کر دیتے تو پھر بات آ جاتی ڈومینیٹ کر جانا تھا نواز شریف کا بیانیہ.
اور یہی بات آنی تھی کہ اداروں کے خلاف لے کے چل رہے ہیں. یہ بڑی انٹلیکچوئل موو، انٹلیکچوئل تو نہیں میں کہتا انٹیلیجنٹ موو ہے. انٹلیکچوئل تو میں نہیں سمجھتا سیاستوں میں، ہاں بڑا ہے. یعنی انہوں نے بڑی بیوقوف بنایا نا قوم کو بیوقوف بنایا ہے کہ الٹیمیٹلی اگر وہ آ جائیں تو پھر سیاست، یعنی ادھر بلاول یا تو باریاں لگا لیتے نا پھر تو بات تھی. اب تو دونوں امیدوار ہیں کہ وزیر اعظم کے، مریم نواز بھی امیدوار ہے وزیر اعظم کی اور بلاول بھٹو بھی امیدوار ہیں. تو وہ تو اگر ابھی بیٹھ کے اکٹھے ہو کے باریاں آ جائیں تو ان کا سارا کچھ ایکسپوز ہو جائے گا. یہ تو ایک ایسا الیکشن ہے کہ جس کے الیکشن کا اتنا کوئی رول نہیں ہونا پاکستان کی سیاست کے اندر. وہ صرف وہاں کھڑے کر کے عوام کو بیوقوف بنایا، جو کہا جا رہا تھا نا کہ یہ سیاسی جماعتیں ساری اکٹھی ہو گئی، چیزوں کا مربع بن گیا ہے، اپنا پیٹ پھاڑ کے نکالنا، مودی کا جو یار ہے، یہ ساری چیزیں اگر اٹھا کر دیکھیں تو اب کیا ہو گیا؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد. یہ نہیں میں بات کر رہا، یہ تو اس سے الٹ بات چل رہی ہے. صرف بتانا یہ ہے آپ کو، ایشو جو سمجھنا ہے کہ قوم کو سچ سب پتا ہے، لیکن وجہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگے. ابھی آپ نے بات کی اقامہ کے کانٹیکس میں، دیکھیں اقامہ قانونی زبان ہے. آپ مس ڈیکلریشن، ایک بندہ دیانتدار نہیں، ایماندار نہیں، سچا نہیں، اور وہ ایک چیز چھپاتا ہے. سوال اقامے کا نہیں ہے، سوال ہے جھوٹ بولنے کا، چھپانے کا، حلف نامہ غلط دینے کا. اور اگر حلف نامہ آپ نے غلط دیا ہے تو آپ قومی اسمبلی کے ممبر نہیں جا سکتے. یہ آرٹیکل وہ تو 62-63 میں آئے گا نا، لیکن یہ اسی میں ہوا ہے. اب دوسری بات آ جائیں ایون فیلڈ میں اور العزیزیہ میں، اس میں یہ ہیں وہ ذرائع جب میری سینٹرل جگہ پورے پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، اور نواز شریف جو کہتے تھے یہ ہیں وہ ذرائع، یہ ہیں وہ اپنا منی ٹریل جو کھوتوں اور گھجڑوں خچروں کے اوپر بیٹھ کر لفافے بن کر کاغذوں کے خط بن کر گئے تھے اور ہم نے دیکھا سارا کچھ نہیں ہے. العزیزیہ اور ایون فیلڈ کے اندر ان جائیدادوں کے بارے میں ثبوت دینے تھے، وہ ثبوت نہیں دیے، منی ٹریل نہیں دیا، اسی لیے سزائیں. آپ سے قانونی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ اس وقت جو کیسز چل رہے ہیں کہ یہ قیامت تک چلیں گے؟ نہیں دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. دو آپ کو یاد ہے جب بری کریں، نہیں پاناما کیس کے اندر جب فیصلہ ہوا، جب کہا کہ 6 مہینے کے اندر 6 مہینے میں وہ ریفرنس مکمل ہو گئے تھے، نہیں ہونے دیا، اور اس کے بعد ایکسٹینشن ہوتی رہی. سپریم کورٹ یہ کہیں یہ نارمل پروسیجر ہے، یہ فرد جرم تو آئے نہیں ہوتے. رانا سنالوں نے ابھی تک اپنے وہ جو منشیات والے کیس ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہونے دی ہے. مختلف درخواستیں جھوٹی سچی ادھر سے ادھر بیوقوف بنا کے. ہم وکیل ہیں، ہم بھی وکیل ہیں، ہمارا بھی یہی کام ہے کہ لٹکائی رکھو. ہونے نہیں دی تو سٹیٹ کہاں ہے، عدالتیں کہاں؟ دیکھیں یہاں سٹیٹ کا کوئی کردار نہیں ہے. میں پہلے میں عرض کرتا چلوں، یہاں پر نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، قانون و حکم ہے. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور یہی ہے کہ عدالتیں کم تھی. عدالتیں کم کے حوالے سے دو چار کا بندہ نہیں آتا تو آپ اس کو اناؤنس کریں لوگوں کے سامنے. اب آپ کے سامنے ہے نا، چیف جسٹس آف پاکستان نے جب میٹر ٹیک اپ کیا، اب شہادتیں میں کئی کیسوں میں دیکھ رہا ہوں جو روزانہ کی بنیاد پر شہادتیں ہو رہی ہیں. یہ کیس چلنا تھا ڈے ٹو ڈے ٹرائل، 30 دنوں کے اندر کیس کنکلوڈ ہونا تھا، اور اسی لیے نیب کے قانون میں ضمانت کی گنجائش نہیں رکھی گئی تھی کہ 30 دنوں میں ٹرائل ہونا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں یہاں پر، آپ آشیانہ میں دیکھ لیں، صاف پانی میں دیکھ لیں، زرداری صاحب کے کیسوں میں اب فرد جرم عائد ہو گئی ہے اور وہ ٹرائل چل رہا ہے، بڑی تیزی سے چل رہا ہے. اور یہ تو بلکہ ان کا خود جانا چاہیے سیاستدانوں کو کہ بے گناہ ہے نا. آپ بیٹھے، اب میڈیا جو ٹرائل کر رہے ہیں چلو تھوڑی دیر بعد آتے ہیں. حسنین صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ عبد الصدیق صاحب ایک بہت بڑی انہوں نے جنگ لڑی ہے. میرا سوال پھر وہی رہتا ہے، پاکستانی قوم کی طرف سے یہ ہے کہ کیسوں کے فیصلے یا ہونے چاہیے یا لوگوں کو ٹک ٹکی پر باندھے نہیں رکھنا چاہیے. کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیے. صاف پانی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوا، کیا ایلیگیشن ہے. اس طرح بے تچ پنجا کمپنیاں ہیں، منی لانڈرنگ ہے، ٹیز ہیں. بھئی کورٹس ہے، اگر ایسا ہی ہے کوئی قانونی حکم ہے تو اسے دور کس نے کرنا ہے. لوگ تو چاہتے ہیں کہ یا پھر وہ بری ہیں. ابھی تک تو یعنی جن کیسوں میں سزا نہیں ہوئی وہ انوسنٹ ہیں. جب تک یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سزا نہیں ہوئی تو پھر لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ اس طرح اسٹیٹ چلتی ہے. دیکھیے، نیب کو آپ نے خود سے پولیٹیسائز کر دیا ہے. کسی ایک کیس کا بھی فیصلہ کسی صورت میں ہوا؟ نواز شریف صاحب کو آپ نے جانے دیا. صاف پانی سے لے کر آپ نے آشیانہ اسکیم تک اب تک کوئی بھی چیز واضح نہیں کی. عدالت پہلے فیصلہ کر لے یا نیب پہلے فیصلہ کر لے، نیب آپ کے بندے کو پکڑتی ہے اور اس کو بلا وجہ کی شہرت دے دیتی ہے. اس کی شہرت کے بعد خاقان عباسی بھی باہر نکل جاتے ہیں اور باقی بھی باہر نکل جاتے ہیں. تو اس کے نکل جاتے ہیں اور کوئی باہر نہیں نکلا، صرف ضمانتیں ہوئی ہیں، بری نہیں ہوا کوئی. آپ اگر مجھے اجازت دیں تو مکمل کرتے ہیں اس بات کو کہ نیب اگر انڈیپینڈنٹ ہے تو اس کو پھر اس نے فیصلہ پکڑ کے وہ ان کے پاس کیا ایڈوکیشن مکمل نہیں ہوتی، پلی مکمل نہیں ہے.
اگر پلی مکمل ہے تو پھر عدالت میں فیصلہ بھیجیں اور مکمل طریقے سے ایویڈنسز دے کر بات کو کلیئر کروا دیں. ڈاکٹر صاحب ایپلیکیشن ہے, پروسیڈ ہو رہے ہیں, پروڈ ہو رہے ہیں, اور پھر آدمی جو ہے الیکشن لڑ رہا ہے, الیکشن میں وزیر بن رہا ہے. قانون میں سکم ہے نا اقبال شاہ صاحب. یہاں پر میں کچھ یہ کہ میں سمپل سی بات یہی بات کر رہے ہیں. نیب نے انکوائری کر دی, انویسٹیگیشن کر دی, اس کے بعد کورٹوں میں آنا ہے, کورٹوں نے ٹرائل کمپلیٹ کو دیکھیں. یہاں لیپسز کوئی نہیں ہے, میں پھر بات بتاؤں. پروسیجر آپ کہہ سکتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں, آپ یہ بتائیں کہ وہ کبھی چلتی ہے کہ جی اقبال جاوید صاحب کی ویڈیو ہم چلائیں گے تو وہ ان کے حق میں فیصلہ دیں گے, پھر ایک اس کی آتی ہے, دوسرے جج صاحب کی آتی جی حسنین صاحب جج صاحب کی. اب ایک کل کی شاید آپ نے سوشل میڈیا نہیں دیکھا, ایک نئی چیز وائرل ہو رہی ہے کہ ہم اپنے ہمارے جو سابقہ چیف جسٹس ہیں ان کی ایک آڈیو ٹیپ اگر ہماری باتیں نہ مانی گئی تو بٹ صاحب کے ساتھ وہ چلا دی جائیں گی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی نیب, مجھے اگر ایک منٹ آپ دیں تو نیب کوشچن مارک بن رہی ہے. مجھے پوائنٹ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ بزنس کمیونٹی سے لے کر پولیٹیکل تک سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس اگر تھوڑی سی بھی سونے کی انگوٹھی نظر آ گئی, کسی کے پاس ذرا سا بھی بزنس نظر آ گیا, آپ کو نیب پڑ جاتی ہے. آپ کا ڈی جی نیب کے اپنے کاغذات پورے نہیں ہو رہے اور آپ جو ہے وہ کوشچن کرتے ہیں لوگوں کے اوپر. یا تو آپ وہ ریپیوٹیبل فیسز لے آئیں, یا ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ لے آئیں, یا آپ پریزیڈنشل فارم کی طرف چلے جائیں, یا نیب کو آپ مستقل مزاج کریں. آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اپنے آپ پر کیوں ٹھپا لگوا رہے ہیں؟ یا آپ چیزوں کو دو کو ثابت کریں. فار ایگزامپل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے نون کو پکڑ لیا, یا آپ نے زرداری کو پکڑ لیا, یا آپ نے کسی ایک پارٹی کو پکڑ لیا, جس کے اوپر جو چیز ثابت کرنی ہے ایک کے اوپر کیسز مکمل فائنڈنگ کر کے اس کو پلی دے کر سینٹنس کریں. جب اگر آپ سینٹنس نہیں کرتے, یہ لیوریج لے رہے ہیں. اچھا اگلا کیا ہوگا, 5 سال تک لیوریج لیں گے, اس کے بعد کیسز دوبارہ سے سیاسی طور پہ ختم. اچھا اس کو کہتے ہیں گپت ہونا, یہ تو گپت ہو جائیں گے, تو پھر اس کے بعد آگے کیا چلے گا؟ دیکھیے میں اقبال شاہ صاحب بات بڑی سمپل سی, میں جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی کیا, بڑا بیانیہ سمپل سا بیانیہ ہی کہہ رہے چلیں اس کو, کہ جہاں دیکھیں 2 کیسوں میں سزا ہو چکی ہے. جو کہہ رہے ہیں یہ ہے نا کہ سزا نہیں ہوئی, وہاں چیز سب سزا یافتہ ہیں, ایک میں 10 سال سزا ہے, ایک میں 7 سال سزا ہے. تو وہ گئے کیسے دونوں میں؟ دیکھیں وہ اجازت دی, کورٹ نے اجازت دی, کورٹ نے اجازت دے دی, آپ علاج کرانے کی گھر سے چلے جائیں. اب یہاں جو کہ دیکھیں یہاں وجہ یہ ہے کہ ڈسکریشن ہے, آپ کے پاس استحقاق ہے ان سب چیزوں کو. باقی کیسوں کے حوالے سے جیسے زرداری, آپ دیکھیں مثال زرداری صاحب کے کیسز کو میں اگر دیکھیں تو اس میں تقریباً 4 کیسوں کے اندر پلی بارگین ہو چکی ہے, 9 ارب روپیہ آ چکا ہے. یہ دیکھو, یہ اب جو کہ قوم کو پتہ نہیں چلتا نا, نہ پتہ چلنے, یا سیاستدان اپنی بیوقوف بنانے کے لیے ایک بیانیہ جھوٹ چلاتے ہیں, اور ہم وہی بیانیہ جھوٹ لے کر ہم جو آتا ہے نا سامنے, ہم کوشش کرتے ہیں اسی کو سامنے. صاحب یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب 11 سال جیل میں رکھا گیا, اور سر وہ پرانی باتیں ہیں, نہیں پرانی بھی کرنی چاہیے. وہ ہوتا یہ ہے کہ گواہ مر جاتے ہیں, پراسیکیوشن بدل جاتی ہے. یہی تو فرق آ رہا ہے نا, یہی تو فرق آ رہا ہے موجودہ دور کے اندر, کہ یہاں بیٹھ کر دیکھیں انکوائری انویسٹیگیشن. ابھی آپ کو پتا ہے اگر میر شکیل الرحمان کا دیکھیں یہ فائلوں میں رکھی ہوئی تھی انکوائری, ساری نہیں چھڑی کسی نے, اس دور میں آگے نکلی یہاں پر. یہاں بیٹھ کے انکوائری, اور اب وہ ٹرائل میں چلا گیا ہے نا. ابھی وہ دیکھیں نا شہباز شریف صاحب کی باتیں بڑی کرتے رہے کہ جناب ہم نے ضمانت خارج ہو رہی تھی. فنڈنگ کیس نکال تو دینا, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ان لوگوں کو بے نقاب نہ کریں, سزا دیں. سزا ہوگی 2 میں, چائنا سے لے کے پوری دنیا کے اندر جب تک کر رہے ہیں ان کو, دیکھیں آپ گندا, جن کو گندا کر کے تشہیر. ڈاکٹر صاحب ایسا وضاحت نہیں ہوگی, میں 2 منٹ لوں گا ان کے بعد. دیکھیں نا بات جو ختم کرنے والی ہے نا, جو سمجھنا ہے کہ 2 کیسوں کے اندر سزا ہو گئی, باقی میں فرد جرم عائد ہے, چاہتے ہونے دے رہے ہیں. یا تو جیسے میں نے کہا نا سر, بڑا حیران کن بات ہے, اگر سزا ہو گئی تو وہ باہر کیسے چلے گئے؟ نہیں وہ اس کا یہ قانونی حکم مجھے بتا دیجیے, یا حکم نہیں ہے, یا اگر میں کرنے کو بھی تیار ہوں. قانونی حکم نہیں ہے, نہیں اس کو یہ ریلیف بھی نہیں کہہ سکتے. ایک بات شاہد صاحب ذرا بات کو سمجھیے گا, 2 میں سزا ہو گئی, 1 میں اپیل دائر کی, وہ سسپینڈ ہوگی. جب سسپینڈ ہو جائے تو بندے کی ضمانت ہو جاتی ہے. دوسرے کے اندر العزیزیہ کے اندر میڈیکل گراؤنڈ پہ ڈرامہ بنایا, جو بھی چلتے رہے, میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر ضمانت دی, وہ نہیں ہو سکا میڈیکل, واپس دوبارہ پھر جیل جانا پڑا سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق. اب چودھری شوگر مل کا جب کیس ہوا, لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی اس میں.
پھر انہوں نے بہانہ بنایا میڈیکل کا علاج کرنے کے حوالے سے, تو انہیں میڈیکل کا ای سی ایل میں نام تھا. تو اس کا مطلب نیب ریفارمز کی بھی ضرورت ہے؟ نہیں, نیب ریفارم کی اس میں کوئی کنسرن نہیں ہے. تو پھر ای سی ایل میں جب نام آپ کا آ جائے تو یہ معاملہ دیکھیں, اب عدالتیں آزاد ہیں اس ملک کی. گورنمنٹ نے پابندی لگائی, انہوں نے کہا جی 7 ارب کی شورٹی دیں, انہوں نے کہا نہیں, ایک انڈر ٹیکنگ کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے انہیں ملک سے باہر جانے کی اجازت. اچھا, کافی پوائنٹس آگے ہیں. اب یہاں سمپل سا بات کیا کہ اگر کریں, فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں ایک ڈیمانڈ جو ہم سب کو کرنی چاہیے وہ یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ ان تمام کیسز کے ٹرائل ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کریں, روزانہ کی بنیاد سے. صرف آدھا سیکنڈ اور جی آدھا سیکنڈ اور دیتا ہوں. اس میں آپ گیپ لیجئے, آپ یہاں پر گیپ لیتے ہیں, ان کو کسی جتنے بھی آپ نے کیسز نیب نے کھولے گیپ لیا, اسی گیپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج آپ کا کوسچن مارک آپ کی پاک فوج بن گئی. ہم نے گڈ ول جیسچر کے طور پر اس کو ابھینندن کو چھوڑ دیا اور آج وہ ہمارے گلے پڑ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم مضبوط ترین فوج ہو کر ہم اپنی دفاع کو مضبوط کر رہے ہیں, 24 کھلے بارڈرز کے اوپر ہم تحفظ فراہم کر رہے ہیں, ہم سی پیک کو تحفظ دے رہے ہیں, اور ML1 سے لے کے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی 66.6 بلین کی وہ ہو گئی, اور 1733 کلومیٹر کی یہ بننے جا رہی ہے. آپ ان معاملات کے اندر آپ کنسٹرکشن ہوگی کب, سٹرکچرنگ کب ہوگی, آپ 2-4 کو سزا دیں تاکہ یہ لوگ یہ ڈسٹرکٹیو موومنٹ نہ بنا سکے. آپ نے ڈسٹرکٹیو موومنٹ نہیں بنائی, ان کے اوپر ان کے اوپر تو وہ تو واضح ہو کر صاف ہو گئے. جب کپڑے صاف ہو گئے تو اس کا مطلب ہے وہ تو چلائیں گے. شاید صاحب دینا صرف ایک جواب دے جواب ادھر ہی آئے گا. دیکھیں کوئی صاف نہیں ہوا یہاں, میں پھر عرض کرتا چلوں. دیکھیں بڑی سمپل سا ہے, قانون کا طریقہ کار ہے اس ملک میں, آرٹیکل 4 ہے, 5, ایوری بڈی ہیز ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود لا. باقی کیسوں میں فرد جرم عائد ہو گئی ہے, کچھ میں شہادتیں ہو رہی ہیں, اور جیسے قانون نے کہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر فیصلہ کرنا ہے. میں ایک ڈیمانڈ کرنا چاہ رہا تھا, ڈیمانڈ رہ گئی کہ ہم سب کو کہنا چاہیے کہ ڈے ٹو ڈے ٹرائل کریں ان کے, ڈے ٹو ڈے بیٹھ, اگر وہ بری ہوتے ہیں, اگر وہ بے گناہ ہیں تو باہر بے گناہ ہو جائیں گے, ورنہ وہ طریقہ کیا ہے. اگر بھائی اس میں کیا علیم خان کا بھی ڈے ٹو ڈے ہونا چاہیے, جہانگیر ترین واپس آ گئے, جہانگیر ترین کا بھی ہونا چاہیے. یہ اچھا سوال آپ, جہانگیر ترین اور اس کا ان کے بھی برابر, ان کو سب کو برابر. میں ایک بار دیکھیں, شاید بھٹی صاحب ایک بات سمجھ نہیں ہے, جہانگیر ترین کے خلاف ہے کیا کیس اس وقت؟ جہانگیر ترین کے خلاف ایک انکوائری چل رہی ہے, ایک انکوائری کمیشن بنا. انکوائری کمیشن میں صرف جہانگیر ترین نہیں ہے, باقی لوگ بھی تھے. باقی لوگوں میں سے کسی چینی چور یا آٹا چور کسی ایک کو پکڑا ہے جو ہم جہانگیر ترین کو, میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگے. جہانگیر ترین کے ابھی تک کوئی انکوائری نیب میں نہیں چل رہی ہے, کوئی جب انکوائری اور انویسٹیگیشن چلے گی پھر آ جائیں گے. اسی طرح علیمہ باجی کے حوالے سے بات کہے گا, علیمہ باجی کا ٹیکس چوری کا کیس تھا, ٹیکس انہوں نے دے دیا, اب وہ پبلک آفس ہولڈر ہے نہیں, نیب میں کیس چل نہیں سکتا. اتنا جھوٹ بول کے, یعنی وہ اصل حقائق جو ہے نا پٹی سے اتار نہیں جاتے. آپ کی طرف سے 2 منٹ ہیں کیونکہ کافی ایسی بحث بولج گئے تھے جس کا سب کو پتا ہے. یہاں یعنی ہے کہ ملزم کو اگر طاقتور ہو, اسے جتھا بنایا ہوا اور اس کے بعد پارٹی بہت بڑی ہو تو اس کو کوئی نہیں پکڑتا. یہ بات سیدھی سزا دینا بہت مشکل ہے. میں بھی بات شروع کی تھی آج سے پہلے, زرداری صاحب کو جب سزا نہ ہوئی اب تک وہ کہتا ہے مجھے بے گناہ اندر گوا مر گیا, پروسیکیوشن بدل گئی, خود صدر بن گیا, اب کیا کہیں گے. اچھا, ہم یہ سوال یہ ہے کہ جو انہوں نے بیانات دیے ہیں سیاسی پارٹیوں, 2 منٹ آپ کے پاس ہوں گے. مریم نواز شریف صاحب نے کہا کہ سلیکٹڈ کو اب نواز شریف NRO نہیں دے گا, ووٹ دے کر آئندہ کے لیے بھی نواز شریف صاحب کو موقع دیں تاکہ وہ خدمت کر سکے. پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے نواز شریف کے علاوہ, اور پھر یہ ہے کہ تمام بیماریوں کا پاکستان کا علاج وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے. اس پر آپ اپنی رائے 2 منٹ دیں. میں تو اس کو سم اپ یہ کروں گا, یہ جو مریم ہے اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا اور میچور کرے اور یہ سمجھائے کہ وہ پاکستان کے لیے کام کریں. آپ نے کہا نا کہ 2 وزیر اعظم پھر رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ آنے والے نہیں, زیر تعمیر وزیر اعظم کہیں نہ بن جائیں, زیر تعمیر بھی بنتے ہیں. یہ ساری باتیں میرا خیال ہے خیالاتی ہیں جو وہ اپنے فادر کے لیے کر رہی ہیں. پرائم منسٹر بننے کے لیے وہ تو نہیں سلیکٹ کر سکتی ہیں ابھی سے کہ میرے باپ کو 4تھی دفعہ موقع دیا جائے, یہ عوام پہ چھوڑا جائے, عوام فیصلہ کرے. تو عوام کو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے کہ پارٹی کی بات کرے, والد کی بات کرے. کہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ بھی میاں نواز شریف صاحب ہی دوبارہ پاکستانی قوم کی مرض کی دعا ہے. دیکھیے جی, اس میں ایک بڑی کلیئر چیز ہو گئی اس ٹائم تک
کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو, اس کو مضبوط ہونا چاہیے, عدلیہ کو مضبوط ہونا چاہیے, فوج ایک الگ ادارہ ہے, وہ اپنی تحفظ کی کام کرتا رہے. لیکن ڈیموکریسی نے وہ پلیٹو کے مطابق ورسٹ آف دا پولیٹی ثابت کر دیا ہے. پاکستان کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ ڈیموکریسی یا جمہوریت کوئی حل ہے. اور آپ کی اگر جو جمہوریت ہے تو یہ لے دے کے میں وہ جالب کی وہ نظم نہیں دہرانا چاہتا, لیکن آپ جس طرح منور کرنا چاہتے ہیں عوام کو منور کر لیتے ہیں اور ایک سینٹیمنٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں. خدا را پاکستان کو ٹیکنوکریٹک سسٹم کے اندر لے کر آئیں اور پاکستان کو اس جمہوری تماشے سے نکال دیں. اچھا کیا کہیں گے, جمہوریت یہاں ناکام ہو چکی ہے؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, جمہوریت تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی جمہوریت جو چل رہی ہے, نہیں جمہوری نظام پاکستان کے لیے بنا ہی نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے, آپ کو پتہ ہے اگر دین اسلام کے کانٹیکس میں دیکھیں خلافت راشدہ کے حوالے سے بڑا واضح طور پر اگر وہ پریزیڈنشل فارم کے بہت قریب ہے. ابھی آپ دیکھ لیں, آپ امریکہ کے الیکشن آپ نے لیٹسٹ دیکھ لی ہیں جو بائیڈن کے حوالے سے اور ٹرمپ کے حوالے سے آپ نے, اور رکھے وہ پریزیڈنشل فارم. مجھے تو اگر آپ دیکھیں تو ان مائی اوپینین پاکستان نیڈس ٹو ہیو اے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ, کہ بجائے یہاں پر پیسے لگا کر منتخب کر کے آپ ایسے لوگ جو الیکشنوں میں اتنا ڈھیروں پیسہ لگا کر آتے ہیں, اس کی بجائے آپ الیکشن سامنے آئے اور ٹیکنوکریٹ جیسی بات کی ہے اس کو ذرا اس کانٹیکس میں لے جائیں کہ آپ وہاں سے اچھی ٹیم منتخب کریں. عمران خان نے کیا کیا, عمران خان کو جو الیکٹورل کالج سے لوگ جو ملے وہ اچھے تو نہ ملے, اور انہوں نے کوشش کی باہر سے ایسے لیے جو نان الیکٹڈ لوگ لیے, اور وہ باتیں بڑی ہوتی رہی کہ اسپیشل اسسٹنٹ بنا لیے, کوئی ایڈوائزر بنا لیے, اور باتیں بہت ہوتی رہی. اس کے باوجود بھی اس نظام کے اندر ابھی آپ نے منصلائی کے حوالے سے اور پاکستان مسلم لیگ کے حوالے سے جو باتیں سنی ہیں, آپ وہیں سے اندازہ لگائیں نا کہ اس سسٹم کے اندر ان بلڈ اتنے فلو ہیں. یہ میں نہیں سمجھتا یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے بہتر, اور یہی وجہ ہے کہ یہ امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر اور سیاسی جماعتوں میں جو آیا ہے وہ اس نے اس بہتی گنگا میں ایسے ہاتھ دھوئے ہیں, ہاتھ بھی سونے کے ہو گئے, منہ بھی چاندی کا ہو گیا, اور وہ چاہتے ہیں شاید وہ کور بھی بن جائے. ہمارے پاس ٹائم تقریباً مکمل ہو گیا. ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے. پاکستان میں سے جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ایک باقاعدہ منظم جتھے ہیں, جس کو پرائیویٹ لمیٹڈ فرمیں کہا جا سکتا ہے, اس کو انہیریٹنس بھی کہا جا سکتا ہے, وراثت در وراثت ہے. اور پھر اتنی سیاسی پارٹیاں کہ کوئی بھی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں بن سکی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, ان میں چھوٹے چھوٹے جتھے اپنا حصہ لینے کے لیے کس قسم کی بلیک میلنگ پر تلے ہوئے ہیں. اب کسی کا وداؤٹ نیمنگ کہ ذرا کو وہاں ضرورت پڑتی ہے کسی بل پاس کرانے میں تو کس قسم کی شدید ضرورت پڑتی ہے, تو کون کون سے مطالبے منوائے جاتے ہیں. پاکستان کی ترقی کا راز اب یہ کوئی خفیہ نہیں رہا. اس قسم کی جو سیاسی پارٹیوں کا ایک امبو ہے اور ان کو جتھے بنائے ہوئے ہیں, پھر جس کو آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ, اس کے تحت سلیو پیدا کیے جا سکتے ہیں. اس کے تحت تو آپ کسی ایم این اے اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتا, ووٹ ہی نہیں دے سکتا, اسمبلی میں بات ہی نہیں کر سکتا, تو پھر کس لیے وہ عوام کا نمائندہ کہلوانے کا مستحق ہے. یہاں یہ نظام ناکام ہو چکا ہے کہ پاکستان کو ترقی دینی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں 72 سال میں ہم ترقی معکوس کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر کوئی نظام بدلنا, کوئی نظام انڈسپینسیبل نہیں ہے, ریاست سب اہم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نظام کو بدلنے میں اگر پاکستان ترقی کر سکتا ہے تو اس پر بھی حکمرانوں کو سوچنا چاہیے. یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے. اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.